दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। स्टेज पर बैठे बावकार मुक़द्दस उलमा इकराम, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकतिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशने क़ुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिक़ो बरलो दामने दिल को मैं हदीस रसूल लाया हूँ, और अक़ीदत की मोहब्बत की नई सौगात लाया हूँ। नबी की बज़ में अपने नबी की बात लाया हूँ। अदब से बैठिए और गौर से सुनिए हदीस पाक, मैं अपने साथ रूहे क़ुद्स की बारात लाया हूँ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, तक़रीबन इशाबाद से लेकर अभी तक आप जलसे में बैठ करके उलमा के बयानात को सुन करके, शोरा की शायरी को सुन करके, नुक़बा की निक़ाबत को सुन करके अपने नामा अमाल में नेकियों का इजाफ़ा कर रहे हैं। और एक बात याद रखें, हदीस मुस्तफ़ा है कि जो इंसान महफ़िल मिलाद में बैठा करता है, जलसे जुलूस में बैठा करता है, वो दुनिया की महफ़िल में नहीं बैठा करता, बल्कि वो जन्नत में बैठा करता है। सुभान अल्लाह। बहुत खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त मिंबर नूर पर हमारी जमात के दिग्गज उलमा इकराम की आमद है। खुसूसियत के साथ इस महफ़िल के जो सदारत फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका खिताब आप लोग बारहा सुना करते हैं, जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत हाफिज़ हदीस कसीरा आलिम दीन हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे खुश मिजाजी के साथ मिंबर नूर पर बैठे हैं। जो भी माइक पर आ रहे हैं, दिल खोल करके हौसला अफजाई का काम कर रहे हैं। उन्हीं के दाएं जानिब देख रहे हैं कि औलाद गौसे आज़म पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना ग़ुलाम गौस साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान बान शान के साथ मिंबर नूर पर मौजूद है। मुझसे पेशतर शायर अहले सुन्नत, जिनकी मौजूदगी जलसों की कामयाबी की ज़मानत बन जाया करती है, जिनसे मेरी मुराद शायर आज़म हिंदुस्तान तलब गुलशन रसालत हज़रत जाबिर अख्तर सिराजी को आपने बहुत अच्छे अंदाज में आपने समाअत किया। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, नक़ीब सदाबहार, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना निशात अख्तर महबूबी, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी अच्छी निज़ामत आप समाअत कर रहे हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जिनकी निज़ामत हो रही है, बहुत खुश नसीब आदमी आप हैं कि बड़े आसानी से निशात अख्तर महबूबी भाई आपको मिल गए हैं। हमारी जमात के कई शोरा मिंबर नूर पर मौजूद हैं। शायर अहले सुन्नत हज़रत हैरत समस्तीपुरी, इनके अलावा दिगर उलमा शोरा खुतबा हज़रात, जिनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन आप ये कह लें कि मिंबर नूर पर इस वक्त जितने उलमा बैठे हैं, ये वो उलमा हैं जो दिन के उजाले में और रात के तारीकी में मसलक आला हज़रत के लिए आफ्ताब व महताब है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, एक मरतबा सारे लोग नबी और आले नबी की बारगाह में, उस आका की बारगाह में, जिनके वजह से
رب تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، قسم خدا کی اگر رب تعالیٰ کو نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ یہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ کائنات موجود ہے، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ آج علماء آپ کے سامنے بیانات کر رہے ہیں، علماء کے بیانات کو آپ سن رہے ہیں، نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہے ہیں۔ میرے نبی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اسی لیے ہم غلامان مصطفیٰ نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور بول پڑھتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس دشت کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم زنون کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، سارے لوگ ایک آواز میں آواز ملا کر بلند آواز سے نبی اور اعلیٰ نبی کی بارگاہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیں۔ ایک آواز میں آواز ملا کر سارے لوگ پڑھیں، اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، کتنے لوگ تقریر کو سننا چاہتے ہیں، کتنے لوگ تقریر سے محبت کرتے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بول دیں۔ اس لیے کہ اچھی تقریر الحمدللہ حضرت علامہ ضیاء الدین کٹک اڑیسہ کی ہونے والی ہے، انشاءاللہ حضرت علاء الدین صبا بریلوی کی تقریر ہونے والی ہے، حیرت سمجھتی پوری کی نعت خوانی ہونے والی ہے، سب کو آپ سنیں گے۔ ابھی سے ماحول بنائیں، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر ایک مرتبہ بول دیں یا رسول اللہ، اور مسکرا کر بولیں، اس لیے کہ کوئی ہاتھ لوگ نیچے نہیں رہ پائیں۔ آپ یاد رکھ لیں جو ہاتھ اللہ اس کے رسول کے نام پر اٹھتا ہے، قسم خدا کی اس ہاتھ کی حفاظت دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی دنیا دار کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس ہاتھ کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ہاں حیدر صبر کا دی ایک پیغام دینا چاہتا ہے، قسم خدا کی جو ہاتھ اللہ اس کے رسول کے نام پر اٹھتا ہے اس ہاتھ کی حفاظت دنیا میں بھی ہوگی، مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوگی۔ جو میں ہاتھ اٹھوا رہا ہوں وہ کسی دنیا دار نیتا کے نام پر نہیں بلکہ اس آقا کے نام پر جس کے ہاتھ کے معجزے کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ہاتھ جس سب اٹھا غنی کر دیا مجھے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے لوگ مسکرا کر بولے ایک مرتبہ یا رسول اللہ، اور بارہویں شریف کا جھنڈا بنا لے، سارے لوگ بولے ایک مرتبہ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر، نہیں پسند تو زبان اپنی بند رکھا کر، اور جو شخص چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی ہو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی بولے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گلشن مدینہ کانفرنس زندہ باد۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، ایک بات یاد رکھ لیجیے، ایک پیغام دے رہا ہوں اہل اسٹیج کے خاص والے سے اجازت ہو تو۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں قسم خدا کی جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، جو تاریخ نہیں پڑھتے ہیں وہ جان لیجیے اس پیغام کے ذریعے۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، جس زمین کے اوپر اور جس آسمان کے نیچے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، قسم خدا کی اس زمین کے اوپر نہ تو شاعروں کی کمی ہے، نہ تو مقررین کی کمی ہے، نہ تو مصنفین کی کمی ہے، نہ رائٹروں کی کمی ہے، لیکن آئیے علماء سے پوچھتے ہیں، اے علماء کرام کی جماعت ذرا میری رہنمائی فرما دے، رائٹر کئی طرح کے ہوتے ہیں، مصنفین کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو علماء کرام کی جماعت آپ کو جواب دیں گے، او نادان یاد رکھ لے، رائٹر دو طرح کے ہوتے ہیں، شاعر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ رائٹر جو دنیاوی محبتوں کا ذکر کرتا ہے، کسی نے قلم اٹھایا تو لیلا کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو مجنوں کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو شیری کا ذکر کیا، لیکن اے مسلمان ہو اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو کم ہے، قسم خدا کی کسی نے قلم اٹھایا ہے تو قسم خدا کی ممبئی کے تاج ہوٹل کا ذکر کیا ہے، کسی نے قلم اٹھایا ہے تو دہلی کے لال قلعے کا ذکر کیا ہے، کسی نے قلم اٹھایا ہے تو آگرہ کے تاج محل کا ذکر کیا ہے، لیکن اے سنیو ہم سنیوں کے امام نے، ہم سنیوں کے پیشوا نے، ہم سنیوں کے رہنما نے، ہم سنیوں کے رہبر نے جب بھی قلم اٹھایا ہے تو قسم خدا کی دنیا دار کا ذکر نہیں
نہیں کیا ہے بلکہ ہمیشہ حبیب کردگار کا ذکر کیا ہے، مدینے کے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ قلم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کا بریلی شریف میں نبی کے پیشانے کے بارے میں لکھتے ہیں، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا وہ جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کا بریلی شریف میں نبی کے بھائی پاک کے بارے میں لکھتے ہیں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کا بریلی شریف میں لب پاک کے بارے میں لکھتے ہیں، پتلی پتلی گلے خود سکی پاتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کا بریلی شریف میں روشن پاک کے بارے میں لکھتے ہیں، دور و نزدیکی کے سننے والے وقا کھانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کا بریلی شریف میں دستے پاک کے بارے میں لکھتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کا بریلی شریف میں نبی کی پیدائش بیان کرتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، ذرا مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، فرمائے گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ قلم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کا بریلی شریف میں خط پاک کے بارے میں لکھتے ہیں، تھائی قرآن خاک کے گزر کی قسم اس کا پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کا بریلی شریف میں اور قسم خدا کی شان کریمی کے بارے میں لکھتے ہیں، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ قلم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کا بریلی شریف میں شان تصرف کے بارے میں لکھتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور جب قلم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کا بریلی شریف میں گنبد خضرا کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ شعر لکھتے ہیں، حاجیو آئے شہنشاہ کا رازہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا رازہ دیکھو۔ برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین اکرام، سرکار اعلیٰ حضرت نبی کی نعت لکھتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ اچھا لگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف تناہی سے ہے بری، ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین اکرام، دو شعر اور سنیے، اس کے بعد منتقلی شروع ہوتی ہے۔ سنیں گے تو سنا مسکرا کر بول دے سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ نہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، ذرا مسکرا کر بولے یا رسول اللہ، اور مسکرا کر بولے یا رسول اللہ۔ نہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبانے راہ مدینہ پسند ہے، اور لالوں میں پسند ہے مجھ کو آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین اکرام، گلشن مدینہ کانفرنس بموقع جشن دستار بندی مدرسہ ملت اسلامیہ مرادپور، جس کے بانی خطیب اہل سنت عالم دین حضرت علامہ و مولانا عبدالباری رضوی صاحب کی بلا الحمدللہ بہت محنت و مشقت کے ساتھ آپ سب نے مل کر کے جلسے کا ایجاد کیا ہے، لیکن برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین اکرام، آئیے میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرات یہ قرآن کیا ہے؟ لوگ اپنے بچوں کو قرآن کیوں پڑھاتے ہیں؟ پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، لیکن برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین اکرام، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے حوالے سے آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ جو انسان اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، قسم خدا کی اگر پیغام سن لیں گے تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین اکرام، رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن یہ وہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین اکرام، اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، ہندوستان میں ایک زبان نہیں بولی جاتی ہے،
ایک زبان ہندوستان میں نہیں بولی جاتی ہے، بلکہ آپ اسٹیٹ آپ چینج کریں گے، بہار سے اتر پردیش جائیں گے، اتر پردیش سے بنگال جائیں گے، بنگال سے گجرات جائیں گے، برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین کرام، زبان چینج ہو جاتی ہے، بولی چینج ہو جاتی ہے، لوگ الگ بھاشا بولنے لگتے ہیں، یعنی معلوم کیا چلا، جو انسان زمین پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ایک بھاشا نہیں بول رہے ہیں، کئی بھاشے کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ بہاری آدمی تلنگانہ کی سرزمین پر چلا جائے اور وہاں پر جا کر کے اگر وہ ہندی بولے تو قسم خدا کی وہاں کے لوگ بہت کم سمجھ پاتے ہیں۔ اگر مراٹھی اگر گجرات چلا جائے اور مراٹھی میں بول دے، گجرات میں جا کر کے گجراتی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اگر گجراتی آدمی اگر بہاری میں آ کر کے وہ اپنی زبان بول دے تو وہ زبان بہاری نہیں سمجھ سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، معلوم کیا چلا، ہندوستانی اگر ہندی جا کر کے امریکہ میں بولے تو امریکہ کا انسان نہیں سمجھ سکتا، امریکہ کا آدمی ہندوستان میں آ کر کے اگر انگریزی بولے تو ہندوستان کا بچہ نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن قربان جاؤ قرآن کی عظمت پر، قربان جاؤ قرآن کی شان پر، قربان جاؤ قرآن کی عظمت پر۔ قرآن ایک وہ کتاب ہے قسم خدا کی، امریکہ میں چلے جاؤ تبھی بھی عربی میں پڑھی جاتی ہے، پاکستان میں چلے جاؤ تبھی بھی عربی میں پڑھی جاتی ہے، ہندوستان میں آؤ تبھی بھی عربی میں پڑھی جاتی ہے، چائنا کی سرزمین پر چلے جاؤ تبھی بھی عربی میں پڑھی جاتی ہے۔ میں نے عالم تصور میں قرآن سے سوال کیا، اے قرآن تو نازل ہوا ہے غار حرا میں، اے قرآن تو نازل ہوا ہے غار ثور میں، اے قرآن تو نازل ہوا ہے حجرہ عائشہ میں، اے قرآن تو نازل ہوا ہے مکہ شریف میں، اے قرآن تو نازل ہوا ہے مدینہ شریف میں۔ آخر پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ جس وقت تو نازل ہوا تھا اس وقت سیٹلائٹ کا زمانہ نہ تھا، تم جس وقت نازل ہوا تھا اس وقت اخبار کا زمانہ نہ تھا، تم جس وقت نازل ہوا اس وقت میڈیا کا زمانہ نہ تھا۔ تو قرآن پلٹ کر جواب دیتا ہے، اے نادان اگر میں اخبار کے ذریعے پھیلا ہوتا تو ہندوستانی میڈیا کچھ سے کچھ لکھ دیا ہوتا، اگر میں سیٹلائٹ کے ذریعے پھیلا ہوتا تو امریکہ کا آدمی میرا ٹانگ پکڑ کر کے پیچھے کھینچ دیتا۔ تو قسم خدا کی عالم تصور میں حیدر رضا برگاتی نے قرآن کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، اے قرآن تو پوری کائنات میں کیسے پھیل گیا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، ارے نادان سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں پھیلا، میڈیا کے ذریعے نہیں پھیلا، اخبار کے ذریعے نہیں پھیلا، بلکہ پھیلا ہے تو حافظ قرآن کے ذریعے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار حفظ قرآن، گلشن مدینہ کانفرنس، حضرت حیدر رضا برکاتی۔ برادران ملت اسلامیہ کا قرآن کسی کی باپ کی دی گئی خیرات نہیں ہے۔ قرآن کو کسی دنیا دار نے نازل نہیں کیا، بلکہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کو رب تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور قرآن کا اعجاز کیا ہے سنیں گے؟ پاس آپ کا لوگ کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دیں، ایک مرتبہ بول دیں، ایک مرتبہ یا حسین، اور مسکرا کر یا حسین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس پہ حسین اور حسن پھول۔ قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ لوگ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دینا چاہتے، اور دیں گے کیسے بھی، کیونکہ یہی عوام ہیں جو امام کی تنخواہ طے کرتے ہیں 7,000۔ یہ وہی امام ہیں، یہ وہی امام ہیں جن کے تعلق سے یہ عوام طے کرتے ہیں کہ ان کو تنخواہ کتنی ملنی چاہیے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین کرام، قرآن کا اعجاز، حافظ قرآن کو آپ تنخواہ کیا دے پائیں گے؟ قسم خدا کی یہ تو بڑک پانا ہے، یہ تو نبی کے وارث ہیں جو قسم خدا کی 7-8 ہزار تنخواہ پا کر کے آپ کے مسجد میں آذان دیتا ہے اور 5 ٹائم یہ صدائیں بلند کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ اے نادان ہو، تم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کامیابی تم نیتا کے پیچھے ڈھونڈ رہے ہو، یاد رکھ لو کامیابی تجھے نیتا کے پیچھے بھاگنے پر نہیں ہے، کامیابی تجھے پردان کے پیچھے بھاگنے پر نہیں ہے، کامیابی کسی دنیا دار کے پیچھے بھاگنے پر نہیں ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو دین علماء کے قدم سے لپٹ جاؤ، کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی، اور قسم خدا کی تم دنیا میں بھی رہو گے تو کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب رہو گے، اور جب قیامت کا دن
ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, حشر کا سما ہوگا, بلا کی گرمی ہوگی جب کوئی کسی کا نہ ہوگا, نہ باپ بیٹا کا ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ ماں بیٹی کی ہوگی, نہ بیٹی ماں کی ہوگی, نہ بھائی بہن کی ہوگی, نہ بہن بھائی کی ہوگی, نہ بیوی شوہر کی ہوگی, نہ شوہر بیوی کا ہوگا. ایسے وقت میں ہم سنی حضرات نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھتے جائیں گے. نبی آتی نذیروں کا فی ناظرین مثل تو نشر پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید اسرا جانا, اور البحر والا والموج تغا من بے کے صدوفا ہے شروبا مجدار میں ہو بگڑی ہوا بری نیا پار لگا جانا. برادران ملت اسلامیہ, قرآن کیا ہے؟ جواب نہیں بھائی, قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ ہندوستان کے پرانے راجدھانی کا نام کولکاتہ کی سرزمین ہے. جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں تو جانے جائے. ہندوستان کے پرانی راجدھانی پہلے کولکاتہ کی سرزمین ہوا کرتی تھی. کون سی سرزمین؟ کولکاتہ. سارے لوگ بولے ہاتھ اٹھا کے, کون سی سرزمین؟ کولکاتہ کی سرزمین. قرآن کا اعجاز میں بتا رہا ہوں. نشاد اختر بھائی, شاعر لکھنا حضرت جابر اختر اہل اسٹیٹ کی بات سمجھو. قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ کولکاتہ کی سرزمین ہے. کولکاتہ کی سرزمین پر ایک انگریز رہتا ہے. انگریز کے ہاں ایک مسلمان مرد مومن اپنی نوکری کر رہا ہے. ذرا مسکرا کر بولتے ہیں سبحان اللہ, اور مسکرا کر بولتے ہیں یا رسول اللہ. بہت قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کولکاتہ کی سرزمین ہے. کولکاتہ کی سرزمین پر ایک انگریز ہے. انگریز کے ہاں ایک مسلمان نوکری کر رہا ہے. مسلمان مرد مومن کا عالم سنو گے تو قسم خدا کی ایمان تازہ ہو جائے گا. آج لوگ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. آج لوگ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, لیکن مسلمان مرد مومن کا عالم یہ ہے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد انگریز کے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ذرا مسکرا کر بولتے ہیں سبحان اللہ. کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین اکرام, آج جلسے ایک نہیں ہوتے ہیں بلکہ کئی مہینے میں جلسے ہوتے ہیں. محفلیں ایک نہیں ہوتی ہے بلکہ کئی محفلیں ہوتی ہیں. لیکن اس قوم کو یہ بھی معلوم نہ چل سکا کہ جس محفل میں ہم 20,000 کا موبائل لے کر کے جاتے ہیں, کاش کے سروں پر 10 روپے کی ٹوپی سجا کر کے محفل میں جایا کرتے ہیں. کیا پیغام ہے بھائی, واہ. حضرات, ضرورت ہے. گھروں میں قرآن نہیں ہے. قرآن ہے تو اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن آئیے دیکھیے, کولکاتہ کی سرزمین ہے, انگریز ہے. انگریز کے مسلمان مرد مومن ہے. مرد مومن کا عالم یہ نشاد بھائی کہ ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ایک دن انگریز کی نیند بہت جلدی کھل جاتی ہے. ایک دن انگریز کی نیند بہت جلدی کھل جاتی ہے. حسد میں جلد کھل گیا, اور حسد بہت بری بیماری ہے. حسد بہت بری بیماری ہے. جس کے اندر میں حسد ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. آل رسول کی خاص دعا لے کر کے انگریز چلتے ہوئے اپنا قانون نافذ کیا اور کہا مسلمان کان کھول کر کے سن لے, پہلے قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی, پہلے میری چائے بنے گی. کیا کہا؟ چائے بنے گی. پہلے چائے بنے گی. چائے. مسلمان آج کا مسلمان نہیں تھا, بے ایمان مسلمان نہیں تھا, ایمان والا مسلمان تھا. مسلمان نے کہا ہے انگریز, اگرچہ میں تیرے یہاں نوکری کرتا ہوں, میں نوکری کو تو لات مار سکتا ہوں, لیکن میں قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑ سکتا. میں قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑ سکتا. برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین اکرام, مسلمان نے جیسے اتنا کہا, انگریز نے دوسرا قانون نافذ کیا اور یہ کہا ہے مسلمان کان کھول کر کے سن لے, تو قرآن کو مانتا ہے, میں انجیل کو مانتا ہوں. کل آگ میں قرآن کو بھی ڈال دیا جائے اور انجیل کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے. کیا کہا؟ کل آگ میں قرآن کو بھی ڈال دیا جائے, انجیل کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے. جو کتاب سچی ہوگی وہ جلے گی نہیں, وہ قابل قبول ہوگی, اس پر عمل کیا جائے گا. قسم خدا کی مسلمان نے کہا ٹھیک ہے, کل آگ میں قرآن کو بھی ڈال دیا جائے, انجیل کو بھی ڈال دیا جائے. جو کتاب سچی ہوگی وہ صحیح ہوگی, جو کتاب سچی ہوگی وہ جلے گی نہیں. برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین اکرام, یہ مسلمان مرد مومن ہے, شرط کو منظور کر لیا ہے, جگہ کا انتخاب بھی ہو گیا ہے, دن کا اجالا ختم ہوتا ہے,
ہے, رات کی تاریکی آتی ہے, ایک طرح مسلمان مرد مومن خدا کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر کے قسم خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, اے پاک پروردگار عالم, اے میرے معبود برحق, اے میرے خدا, تو نے قرآن کو نازل کیا ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو نے خود اٹھا رکھی ہے. قسم خدا کی ایک طرح مسلمان مرد مومن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے دعائیں کر رہا ہے, لیکن قسم خدا کی ایک طرف انگریز انجیل کے ایک پنے میں, ایک ایک صفحے میں, ایک ایک ورق میں, ایک ایک کاغذ میں ایک ایسی دوا بھی آتی ہے کہ اگر کاغذ میں لگا دیا جائے تو آپ کی یہ مجال نہیں کہ وہ کاغذ کو جلا سکے. قسم خدا کی انگریز پوری رات وہ دوا ہی کاغذ میں لگاتا رہا, اسے یقین تھا آگ انجیل کو نہیں جلائے گی بلکہ قرآن کو جلا دے گی. قسم خدا کی نماز فجر کے بعد مسلمان مرد مومن قرآن کو سینے سے لگا کر کے اسی جگہ پر پہنچا ہے جہاں کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. پہلے اسٹیج کی خاص توجہ چاہتا ہوں, بہت قیمتی پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. برادران ملت اسلامیہ, مسلمان مرد مومن ہے قرآن کو سینے سے لگا کر کے اسی جگہ پر پہنچا ہے جہاں کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہی تھی. انگریز بھی کتاب لے کر کے اسی جگہ پر پہنچا ہے جہاں کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہی تھی. اجے شاہ اختر بھائی, ایسے وقت میں مسلمان مرد مومن نے ایک سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا, اے انگریز کان کھول کر کے سن لے, آج آگ کے اندر صرف قرآن نہیں جائے گا, انجیل نہیں جائے گا, بلکہ انجیل کا ماننے والا بھی جائے گا, قرآن کا ماننے والا بھی جائے گا. اتنا کہنا تھا, انگریز پیچھے ہٹ گیا اور کہا نا بابا نا, میں تو آگ میں کتاب کو ڈال سکتا ہوں لیکن میں خود اپنے آپ کو آگ میں نہیں ڈال سکتا, اس لیے کہ اس کے باپ داداؤں نے کوئی ایسی دوا تیار نہ کی تھی, کوئی ایسا کیمیکل تیار نہ کیا تھا کہ انسان اپنے بدن میں لگا لے اور آگ اس کو جلا نہ سکے. لیکن قسم خدا کی مسلمان مرد مومن قرآن کو سینے سے لگا کر کے قسم خدا کی اس آگ کے اندر چھلانگ مار دیا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ آدھے گھنٹے تک مسلمان مرد مومن آگ کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا رہا. آدھے گھنٹے کے بعد جب مسلمان مرد مومن آگ سے باہر نکلا تھا تو بے شمار پبلک جو اسلام کی حقانیت کو دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود تھے, سب نے دیکھا تھا نہ تو کتاب جلی تھی نہ تو انسان جلا تھا, قرآن بھی حفاظت سے تھا, انسان بھی حفاظت سے تھا. پورے وہاں کے لوگ یہی کہہ رہے تھے, اے قول محمد قول خدا, قرآن میں بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن میں بدلا جائے گا. اور وہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, دستار حفظ قرآن, حضرت حیدر رضا برکاتی. یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن ہے. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو, یہ نہ دیکھو کہ یہ 7,000 تنخواہ پائیں گے. یاد رکھ لیں, اگر یہ 7,000 تنخواہ پاتے ہیں لیکن اس ڈاکٹر سے اس کا چہرہ کہیں بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہوا نظر آتا ہے, جس کی تنخواہ مہینوں میں کئی لاکھ ہوا کرتے ہیں, وہ ٹینشن میں ہوا کرتا ہے. یہ نماز کی برکت ہوتی ہے, اس کے چہرے پر نور برسا کرتا ہے. برادران ملت اسلامیہ معزز صاحب کرام, آقا فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات, علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. برادران ملت اسلامیہ معزز صاحب کرام, اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہمارے گاؤں کے اندر اگر مدرسہ ملت اسلام کیا ہے تو اپنے بچوں کو جہاں اسکول پر بھیجتے ہیں, جہاں ہم بڑے بڑے یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں, جہاں بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں, یاد رکھیں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے 80 سال کے بعد اگر آپ کی خدمت اگر کوئی انسان کرے تو یاد رکھ لیں کوئی ڈاکٹر آپ کی خدمت کرے نہ کرے, قسم خدا کے جس کے بچوں کے اندر قرآن کی تعلیم ہوگی, قسم خدا کی وہ آپ کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خطیب اعظم ہندوستان علامہ ضیاء الدین صاحب قلعہ کٹک اڑیسہ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیں آپ حضرات. بیٹھ جائیں الحمدللہ, بیٹھ جائیں. اس لیے اس وقت میں بڑے نور پر خطیب اعظم ہندوستان, خطیب اہل سنت, استاذ العلماء, محبوب العلماء عالم دین حضرت علامہ و مولانا مفتی ضیاء الدین کٹک اڑیسہ کی آمد ہو چکی ہے. بیٹھے تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں. انشاءاللہ علامہ ضیاء الدین کٹک اڑیسہ کی آمد گویا مجھے یہاں سے جانے کی اجازت ہے, مائک چھوڑنے کی اجازت ہے.
لیکن سنیں بیٹھ جائیں. الحمدللہ اچھا خطاب عالی ندیم فاضل جلیل ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی ضیاء الدین کٹک اڑیسہ کی ہونے والی ہے. سنیں گے ان کا خطاب نا آپ لوگ یہ جماعت کے ساتھ سنیں. جو لوگ وہاں پر کھڑے ہیں جلسے کے ماحول کو آپ خراب نہ کریں بلکہ جلسے میں آ کر کے بیٹھ جائیں. جتنا جلد بیٹھ جائیں. برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین کرام میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. کیا کرو؟ قرآن کی تعلیم حدیث کی تعلیم دو. رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ سنیں ایک بات اور سنیں. قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ قرآن کیا چیز ہے؟ خصوصیت کے ساتھ والے کر کے برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین کرام قرآن ہے کیا؟ آج مسجد کے سامنے دیکھ لیجئے جہاں کلمہ پڑھنے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر غیر مسلم لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں. گلاس میں پانی لے کر کھڑے ہوتے ہیں. مغرب کے وقت میں دیکھیں آپ فجر کے وقت میں دیکھیں اسے یقین ہے قرآن یہ وہ کتاب ہے. اگر علماء اگر مسلمان اگر صحیح دل سے اگر پڑھ کر کے اگر پانی پر دم کر دے گا تو جس کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے قسم خدا کی یہی قرآن کی آیتیں سورتیں یہ شفا کرتی ہوئی نظر آئے گی. کیسے شفا کرتی ہے؟ آئیے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مسجد نبی ہے میرے سرکار ہے. میرے سرکار کی بارگاہ میں آقا کے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. کی خاص بات کیا نام ہے؟ حضرت سلمان فارسی. مسجد نبی ہے میرے سرکار وضو فرما رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی آتے ہیں. میرے مصطفیٰ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رو رہے ہیں. میرے مصطفیٰ جب وضو سے فارغ ہوتے ہیں حضرت سلمان فارسی سے پوچھ پڑتے ہیں اے سلمان فارسی تم رو کیوں رہے ہو؟ آج تمہارے آنکھوں میں آنسو ہے تو کیسی ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا فداک ابی امی یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان. یا رسول اللہ کوئی اور وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک بیٹا ہے اس کی طبیعت خراب ہے. مجھے کہیں ڈر ہے کہ کہیں میں ادھر نماز پڑھوں اور میرا بیٹا ادھر خدا کا پیارا نہ ہو. کیا کہا؟ میرا بیٹا کہیں خدا کا پیارا نہ ہو جائے. برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین کرام اپنے ذہن کو حاضر رکھو. قسم خدا کی واقعی اگر سورہ اخلاص اگر آیت الکرسی پڑھ کر کے اگر انسان دم کر دے تو قسم خدا کی اگر زبان میں تاثیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا یابی عطا فرمائے گا. حضرت سلمان فارسی نے نبی کی بارگاہ میں جیسے اتنا کہا میرے مصطفیٰ نے فرمایا او سلمان فارسی ایک پیالہ لے لو. پیالہ میں پانی لے لو. میں بھی آیت الکرسی پڑھتا ہوں تم بھی آیت الکرسی پڑھو. قسم خدا کی حضرت سلمان فارسی ہے پیالے میں پانی کو لیتے ہیں نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ بھی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی بھی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے پانی پر دم کر دیا اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا او سلمان فارسی لو یہ پانی تو اپنے بیٹے کو جا کر کے پلا دو. قسم خدا کی حضرت سلمان فارسی دوڑے دوڑے اپنے گھر آتے ہیں. گھر کے اندر نہیں جاتے ہیں صرف اس لیے نہیں جاتے ہیں کہیں میری نماز نہ چھوٹ جائے. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ آزاد سن کر کے اپنے گھروں میں کام کیا کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ حضرت سلمان فارسی ہے جن کا ایمان کتنا مضبوط ہے. برادران ملت اسلامیہ حضرت سلمان فارسی اپنے بیٹے کے لیے پانی گھر میں نہیں پہنچاتے ہیں بلکہ باہر سے دے دیتے ہیں اور دوڑے دوڑے حضرت سلمان فارسی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کے پیچھے حضرت سلمان فارسی نماز پڑھ رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ نے سلام پھیرا. حضرت سلمان فارسی قسم خدا کی دعا نہیں مانگے تھے سب سے اٹھ گئے تھے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او سلمان فارسی کیا تم یہ سوچ رہے تھے کہ تیرا بیٹا خدا کا پیارا ہو گیا ہوگا؟ حضرت سلمان فارسی نے کیا دیکھا مسجد نبی ہے میرے سرکار نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھانے میں جتنے بھی صفیں تھی سب کے پیچھے میں حضرت سلمان فارسی کا بیٹا بھی نماز پڑھ رہا ہے. حضرت سلمان فارسی نے جب یہ دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا او سلمان فارسی یاد رکھ لو جہاں دنیا کی دوائیاں کام کر دینا بند کر دیتی ہے وہیں پر آیت الکرسی اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے. حضرت پیغام کا ملا جسے دنیا لا علاج کر دے اگر صحیح دل سے آیت الکرسی پڑھ کر کے سورہ اخلاص پڑھ کر کے قرآن کی تلاوت کر کے اگر پانی کو دم کر دے مریض کو پلایا جائے تو قسم خدا کی یقیناً وہ شفا یابی پاتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین کرام یہ قرآن کا اعجاز ہے. یہ
قرآن کی بلندی ہے، یہ قرآن کا رتبہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو کچھ دو نہ دو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر نہیں بناؤ، اپنے بچوں کو فلاسفر نہیں بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل نہیں بناؤ۔ یاد رکھو تیرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، جتنی خوشی تجھے نہیں ہوگی اس سے کہیں زیادہ خوشی علامہ مفتی ضیاء الدین کٹک اڑیسہ کو ہوگی کہ آپ کا بیٹا اگر انجینئر بنے گا، جتنی خوشی آپ کو نہیں ہوگی اس سے زیادہ کہیں خوشی علماء کرام کو ہوگی۔ حضرات علماء دنیا کا کوئی علماء یہ منع نہیں کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیے، انجینئر نہیں بنائیے، اپنے بچوں کو سب تعلیم دیجیے۔ یاد رکھ لیجیے بچوں کے اندر دنیا کی تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ویسے یہ کہ جب آپ کے بچوں کے اندر دنیا کی تعلیم ہوگی تو دنیا کے تعلیم کے بنیاد پر آپ کا بچہ مسجد کے مینار کو سنبھالے گا۔ جب اس کے اندر دین کی تعلیم ہوگی تو دین کی تعلیم کے بنیاد پر مسجد کے ممبر کو سنبھالتا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین کرام، رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آقا فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حضرات آئیے توبہ کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب یتوب علیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں سارے لوگ بلند آواز سے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دور بلند آواز پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہذا حضرت علی کی ذوالفقار لو، حضرت عمر کا اقتدار لو، حضرت حسن کا اعتبار لو، حضرت حسین کا شیار لو، وقار لو، قرار لو، مجاہدی قطار لو، مثال شاندار لو، قدیم یادگار لو۔ ابھی تو نوجوان ہے، محمدی پیام لے، حدیم کعبہ تھام لے، دلاوری کی جان لے، بہادری کی ٹھان لے، رضا کا ہاتھ تھام لے۔ ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے، نمازوں کی پابندی ضروری ہے، علماء کی خدمت ضروری ہے، بڑوں کا ادب چھوٹوں پر شفقت ضروری ہے، علماء کا احترام ضروری ہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کا شفا فیروز حیات بھی وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔